हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1 अप्रैल है, जिसे हम लोग 1 अप्रैल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका अप्रैल फूल के नाम से इसे याद करता है। अप्रैल फूल जो गैरों ने बनाई थी और हमने उसे लपक लिया, क्योंकि हम दूसरों की तकलीद करने में बहुत आगे हैं। दूसरों की दी हुई चीज़ों को हम बहुत जल्दी ले लेते हैं, और जिस चीज़ को हमें लेने का हुक्म दिया गया है, जिस चीज़ को हमें अपने दांत से पकड़ने का हुक्म दिया गया है, मजबूती से थामने का हुक्म दिया गया है, उसको अपनाने में हम बहुत दूर और बहुत पीछे रह जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह तौर से बतला दिया है कि हम तुम्हारे बीच में 2 चीज़ों को छोड़े जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को आप मजबूती से पकड़े रहेंगे, कभी आप गुमराह नहीं होंगे, कुरान और हदीस। लेकिन आज हम कुरान और हदीस को फॉलो करने में बहुत पीछे हैं। अलबत्ता गैरों की, चाहे वो त्यौहार हों, उनके आदात व तकालीद हों, या उन्होंने जो कुछ भी बना करके दे दिया, उसको हम बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे अपना शिआर बना लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि हमें उसके करीब ही नहीं जाना चाहिए था। और उनकी तरफ से जितनी भी चीज़ें आई हैं वो शर और फसाद लेकर के आई हैं। लेकिन आज का मुसलमान, चूँकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरामीन से बहुत दूर है, कुरान वो खोल करके पढ़ता नहीं है, इसलिए शैतान का अटैक हमारे ऊपर बआसानी हो जाता है और हम उससे मुतासिर हो जाते हैं और उसको अपना सब कुछ समझ बैठते हैं। अब यही बात जो है, अप्रैल फूल की बात जो कह रहे हैं, या इसको पूरी दुनिया के अंदर कितने ज़ोर शोर से मनाया जाता है, यह हमसे और आपसे मख्फी नहीं है। इसके अंदर बड़े बड़े लोग, एक अच्छा खासा तबका, पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, हर जमात में और हर ग्रुप में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि वो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं आज के दिन, और उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ झूठ बोला जाता है, और कभी कभी तो ऐसा सीरियस झूठ बोल दिया जाता है कि इंसान सदमे में आ जाता है और वो अपना सब कुछ खो बैठता है। मिसाल के तौर पे किसी के माँ की वफ़ात की खबर दे दी जाती है, किसी के बेटे के किडनैप की खबर दे दी जाती है, उड़ा दी जाती है। अब आप बताइए कि अगर ये कहा जाएगा कि तुम्हारा बेटा किडनैप कर लिया गया, वो कहीं तहकीक करने नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, होश और हवास खो बैठेगा, और वो न जाने क्या क्या हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक भी आ जाए और दुनिया छोड़ करके चला जाए। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं। आज वो शरीयत जिसने हमें मेहमानों की तकरीम और ताज़ीम करने की तालीम देती है, उस शरीयत ने हमें क्या कहा, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि मेहमान की इज्जत करे, इकराम करे। आज बाकायदा इनवाइट किया जाता है, पूरा पूरा घर को इनवाइट कर दिया जाता है, और ख़ास लोग इनवाइट करते हैं, और जब वो वक्त मुकर्रर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर में ताला पड़ा हुआ है, घर पे कोई है ही नहीं। और जब इस्तिफसार किया जाता है कि साहब आपने तो दावत दी थी, तो आप कहाँ हैं, ये कहा जाता है, यार आपको पता नहीं, आज अप्रैल फूल मना रहे थे हम लोग। हद हो गई भाई। अप्रैल फूल इस तरह से मनाया जाता है कि लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का त्यौहार है ये। और इसका ख़ास दिन 1 अप्रैल की तारीख़ चुना गया है। और ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, ये यूरोप से शुरू हुआ है, और अब सारी दुनिया के अंदर बहुत मकबूल है। पढ़े लिखे लोग, जोहला, आवाम, सब इसके अंदर मुलव्विस हैं और सब इसको बाकायदा तौर से मनाते हैं। हम चूँकि मुसलमान हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। हमारे लिए कुरान और हदीस है। हमें अगर कोई चीज़ अपनाना है तो कौन सी चीज़ अपनानी चाहिए, हमें अगर कोई चीज़ अपनानी है
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں اپنانی چاہیے۔ آپ نے جو کہا ہے، آپ نے جو کیا ہے، آپ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کے سامنے جو کیا گیا ہے اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے ہیں، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے، نمونہ بنانا چاہیے، لیکن اس کو ہم پش پست ڈال کر کے بہت دور اس کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ اور ہم اب دیکھیں کہ مسلمان اپریل فول میں سب سے آگے ملے گا، جو کہ حرام ہے۔ جھوٹ بولنا شریعت کے اندر حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج کے دل تو باقاعدہ مکمل طور سے جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے جھوٹ بول کر کے، اور یہ کہہ کر کے چھٹی لے لی جاتی ہے کہ یار اپریل فول ہے آج۔ ویلنٹائن ڈے ہمارے بندے سب سے آگے ملیں گے۔ کرسمس میں کرسچن سے زیادہ ہم آگے ملیں گے۔ اس طرح سے حدث ولا حرج آپ کہتے جائیں، بیان کرتے جائیں، ہر میدان میں ہم ہی آگے ملیں گے۔ یہی ساری چیزیں دیکھ کر کے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میرے بھائیو اور دوستو، انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں 1 اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے، اور اس دن ہر طرح کی نازیبا حرکات، کسی بھی قسم کی جھوٹ بولنے کی ان کو مکمل چھوٹ ہوتی ہے، اور ان تمام جھوٹ باتوں کا سہارا لے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور اخیر میں یہی ہوتا ہے کہ آج تو اپریل فول ہے، اور یہ ان کی اپنی ایک پہچان بن چکی ہے، اور اس پہچان کو ہم نے خود اپنا لیا ہے، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں، لوگوں کا مذاق بناتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں سے استہزاء کرتے ہیں، کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم یہ کہہ کر کے چھٹی پہ جاتے ہیں کہ صاحب آپ تو اپریل فول ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا نے اس کی تاریخی حیثیت میں مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی اپنی دیوی ونس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ سال کا پہلا دن ہوتا تھا، اس لیے خوشی میں اس دن کو جشن مسرت کے طور پر منایا کرتے تھے، اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آپس میں دوسرے سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ چیز آگے چل کر کے اپریل فول کی شکل اختیار کر گئی، یہ بعض مصنفین بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ 21 مارچ سے، آپ سنیے کہ یہ جو بھی چیزیں یورپ کنٹریز سے آتی ہیں اس کے پیچھے قدرت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور آج کا نام نہاد مسلمان اسے فیشن سمجھ کر کے ماڈرن دور میں ہم جی رہے ہیں، اس کو سمجھ کر کے ہم لپک لیتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ بعض مصنفین کا یہ کہنا ہے کہ 21 مارچ سے چونکہ موسم کے اندر تبدیلیاں اور چینجنگ آنی شروع ہو جاتی ہیں، ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ قدرت، نعوذ باللہ، قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، یعنی کبھی سردی زیادہ ہو جا رہی ہے تو کبھی ٹھنڈی زیادہ ہو جا رہی ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی ہوائیں تیز ہو گئی ہیں، کبھی غبار ہے۔ تو موسم کے اس اتار چڑھاؤ کو قدرت کی طرف سے مذاق پر محمول کیا گیا۔ کتنی جرات ہے لوگوں کی، اور اس طرح سے لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ہم سے مذاق کرتا ہے، لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ حد ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن محمد احمد خالد محمود ہے، ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن برائے نام یہ نام ہوتا ہے، صرف یہ نام ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں، اور وہ چیزیں جو ہمارے شعار ہیں، جو ہماری پہچان ہے، اس کو ہم نے بہت دور اٹھا کر کے پھینک دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے شعار کے طور پہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس سے ہمیں نفرت ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا، یہ داڑھی جو چہرے پہ ہوا کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ لیکن آج آپ سروے کر لے جائیں
100 میں سے 20 میکسیمم لوگ داڑھی رکھتے ہیں، باقی لوگ اس داڑھی کو روزانہ صبح شیو کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سیلون پہ جا کر کے پیسے خرچ کر کے ٹائم لگا کر کے انتظار کر کے اس داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس داڑھی میں ڈیزائنز بنائے جاتے ہیں۔ معاف کریے گا بات ذرا سخت ہو رہی ہے، لیکن معاف کریے گا کہ اگر آپ اس برائی کے اندر ملوث ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیجیے، داڑھی کے ساتھ نہ مذاق کیجیے۔ اگر آپ داڑھی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو آپ صرف داڑھی کے ساتھ نہیں مذاق کر رہے ہیں، بلکہ آپ داڑھی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ حدیث کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس لیے اکیلے میں بیٹھیے گا، کہیں سوچئے گا، کبھی اس کے اوپر غور سے سوچئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا تھا؟ ہم کو تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص شریعت کا مذاق اڑائے تو ہم اس کا مواخذہ کریں، ہم اس کی گرفت کریں، ہم اس سے پوچھ سکیں کہ بھائی تجھے کیا پرابلم ہے، تجھے پریشانی کیا ہے، تو کیوں شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم ہی شریعت کے مذاق اڑاتے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج چونکہ ٹاپک ہمارا داڑھی نہیں ہے، یہ باتوں باتوں میں بات آ گئی تو میں نے بات کہہ دی۔ آج ٹاپک ہے جھوٹ، کہ جھوٹ سے ہمیں کتنی دور رہنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اپریل فول کو اور اسلام کو ایک دوسرے کے مد مقابل میں رکھ کر کے دیکھیں تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی رابطہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی کنیکشن نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اپریل فول اور اسلام کے بیچ میں دوری مشرق اور مغرب کی ہے، بعد المشرقین ہے، کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے جھوٹ بولنا حرام قرار دیا ہے، اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور کہاں سے ہمیں چھوٹ لے آئے ہیں کہ آج کے دن چھوٹ ہے۔ اس دن لوگ ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں، آپس میں مذاق، جھوٹ، دھوکہ فریب، ہنسی، وعدہ خلافی، ایک دوسرے کی تذلیل، تضحیک، مضحکہ بنانا، سماجی، مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے اپریل فول منانا حرام ہے۔ کسی بھی ناحیے سے آپ دیکھ لیں، سماج اور معاشرے میں کیا یہ چیز اس کو اچھا مانا جاتا ہے؟ قطعاً نہیں مانا جاتا ہے۔ شریعت کی نقطۂ نظر، شریعت کو اپنے سامنے رکھ کر کے دیکھیں، ہزاروں دلیلیں ایسی ہیں جو ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکذب من الکبائر، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ فرمایا کہ تم اپنے اوپر لازم پکڑ لو، سچ بولنا لازم پکڑو، یعنی سچ ہی بولو، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ۔ اور ہم بھی جب اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، سچ بولنے میں نجات ہے۔ آپ ایک جھوٹ بولیں گے اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ 100 جھوٹ بولیں گے تو بھی وہ جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، آپ اس کو سچ نہیں ثابت کر پائیں گے۔ یہ سب کچھ اپنے بچوں کو ہم بتاتے ہیں گھروں میں، لیکن جب عملی میدان میں ہم آتے ہیں تو ہم ہی جھوٹ بول بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولو، سچ بولنا اپنے اوپر واجب کر لو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکیاں آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور ایک شخص سچ بولتے رہتا ہے، اس کا وہ عادی بن جاتا ہے، سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچ بولنا اپنی عادت بنا لیتا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ جب آدمی اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو یکتب عند اللہ صدیقا، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 2 لسٹ ہے، سچے لوگوں کی اور جھوٹوں کی۔ تو انسان جب سچ بولتا رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو نیکی کی طرف جاتا ہے، نیکیاں اسے جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور جب سچ بولتے سچ ہی بولتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا شمار سچے لوگوں میں کر دیا جاتا ہے، سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
دور رکھو، خسارہ ہو جائے، لوگ ناراض ہو جائیں، اس کی فکر نہ کریں، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ آپ کو گناہوں کی طرف، اور جب جھوٹ آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ الفجور یہدی الی النار اور یہدی الی النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ اور گناہ یہ کہاں لے جائیں گے؟ گناہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، اسی کا وہ عادی بن جاتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اس کا شمار جھوٹے لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ پتہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر نہیں رہنی ہے۔ یہ اپریل فول آپ کے جانے کے بعد بھی اپریل کا مہینہ آتا رہے گا، آپ کس کس کو جھوٹا وعدہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اس سے بچیے۔ یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مذاق کرتے تھے لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ ہم اور آپ بھی ایک دوسرے سے مذاق کر سکتے ہیں جھوٹ کا سہارا لیے بغیر، اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ بھی ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو سچ بولتے ہوں، ایسے لوگوں سے معاملات کریں جو سچ بولتے ہیں۔ وکونوا مع الصادقین، خود سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 119 کے اندر ارشاد فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور وہاں فرمایا ہے کہ یہ ایسا دن ہے جس دن جو سچ بول رہے ہوتے ہیں ان کی سچائیاں انہیں نفع پہنچا دیں گی۔ آپ یہاں سچائی بول کر کے تھوڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے تکلیف آپ کے اوپر آ سکتی ہے، آپ پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن یاد کریں اس دن کو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے مگر وہ شخص جو صحیح سالم دل کے ساتھ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کی سچائی اس دن انہیں فائدہ پہنچائے گی، وہ ایسے جنت میں جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چاہے وہ مہینہ اپریل کا ہو، چاہے وہ مہینہ جون کا ہو، چاہے وہ مہینہ جولائی کا ہو، مہینہ رمضان کا ہو، مہینہ ذوالحج کا ہو، مہینہ شوال کا ہو، کوئی مہینہ ہو، ہمیں جھوٹ کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور ان لوگوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے جو اس کے اندر ملوث ہیں، آپ کے خاص ہوں، عام ہوں، آپ کے فرینڈ سرکل میں ہیں، آپ کے کلیگ ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح سے نادانشتہ طور پر یہ حرکتیں کر رہا ہے تو ہم اس کو بتائیں، ہم اس کو سمجھائیں اور کہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث دونوں ہمیں یہ جو جھوٹ سے منع کرتے ہیں، جھوٹ سے روکتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، اور جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی علامت ہے یہ کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم مومن ہیں، ہمارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کیا ہے اور منافقین کا تذکرہ الگ کیا ہے، تو ہم کیوں منافقین کے صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے کنبے کے اور قبیلے کے ساتھ، پورے سماج اور معاشرے کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ رہیں، چونکہ ہمارا شعار سچ بولنا ہمیشہ ہے، اس لیے ہم سچ بولیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب آج کا دن تو اپریل کی پہلی تاریخ ہے تو آج ہمارے لیے چھوٹ ہے، شریعت میں کبھی آپ کو چھوٹ نہیں دی ہے۔ ہاں، تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ وہ تین جگہیں کون ہیں وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کبھی بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، کسی وقت بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کسی دن بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، کسی مہینے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ تین جگہیں کیا ہیں؟ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب البر والصلہ والادب، حدیث کا نمبر ہے 2605۔
उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया हैं, वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की रुख्सत सिर्फ 3 जगहों पे दी है। पहली जगह कि जब आप लड़ाई में हैं, मैदान जंग में हैं और अपना प्लान आप वाज़े ना करें, अपने मद्दे मुकाबिल के ऊपर अपना प्लान वाज़े ना करें कि वो आपका प्लान जान करके आपके खिलाफ वो प्लान बना करके, साजिश बना करके आपके ऊपर अटैक कर दे, तो आप जब उसे इंफॉर्मेशन दे तो गलत इंफॉर्मेशन दे दे, वहां झूठ बोल दे, ताकि वो आपके ऊपर अटैक करके आपको निस्तो नाबूद ना कर दे। उस वक्त आप वहां झूठ बोल सकते हैं कि अपनी जो आपकी पॉलिसी है, जो आपके अपने प्लान्स हैं, उस प्लान के ताल्लुक से आप अपने मद्दे मुकाबिल को खबर ना करें कि हमने प्लान क्या बनाई हुई है। नंबर 2, लोगों के बीच में इस्लाह की नीयत से आप झूठ बोल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान के बीच में इख्तिलाफ है। अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान किसी ज़माने में दोस्त हुआ करते थे, आज उनके माबैन जो है बिगाड़ हो गया है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, मिलते हैं चेहरा इधर फेर करके चला जाता है, उधर फेर करके चला जाता है। अब आप चाहते हैं कि आप उनके बीच में इस्लाह करा दें, दोस्ती करा दें, तो आप उन दोनों के बीच में झूठ बोल सकते हैं। कैसे? आप अब्दुर्रहमान के पास जाएं और कहें कि यार अब्दुल्ला भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी, कह रहे थे कि अब्दुर्रहमान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और ये काम करते हैं, ये काम, मतलब आप बढ़ा चढ़ा करके कज़िये को बढ़ा करके, ताकि वो उनके दिलों के अंदर जो नफरत है उसके तईं वो ख़त्म हो जाए। या इसी तरीके से आप जब दूसरी पार्टी के पास जाएं तो आप कहें कि यार मैं उसके पास गया हुआ था, वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपके ताल्लुक से और आपके साथ जो है बड़ा अच्छा हुस्न ज़न रखते हैं। तो इस तरह से दूरियां ख़त्म होंगी और दोनों आपस में दोस्त हो जाएंगे। तो ये करने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमानों की बड़ी तादाद इस्लाह कराने को तो सोचती भी नहीं है, अलबत्ता इख्तिलाफ कराने को सोचती है। दो में बैठता है, बहुत बैठती है दोनों में, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सफ़र करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ ज़रा अच्छा, ये बातें ज़रा अच्छी नहीं लगती हैं। आप जाएंगे उसके पास और कहेंगे अरे यार पता है आपको, वो मैं फ़लाँ शेख साहब के पास गया था तो बड़ी बुराई कर रहे थे यार आपकी, कि बंदा कैसा है, ये नहीं करता है, वो करता है, मतलब जितने इल्ज़ाम होंगे वो ला करके आपके ऊपर लगा देगा, जबकि उस बंदे ने कुछ कहा ही नहीं है। अब ये आग बगोला हो गए, अंदर से फट गए, अब उनसे न मिल रहे हैं न जुल, तो ये जो 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 दोस्ती थी वो दुश्मनी में चेंज हो गई। ये हम करते हैं, हमारा समाज और माशरा, हमारे नौजवान ये करते हैं, हमारे बड़े बूढ़े इसके अंदर मुलविस हैं। लेकिन अगर कहीं इख्तिलाफ हो गया है, दोस्त है, तो किसी को नहीं फिक्र पड़ती होगी जाकर के उनके बीच में इस्लाह करा दें। अगर ऐसी कोई ऐसे सिचुएशंस कहीं पर हैं तो आप उनके बीच में इस्लाह करवाने की नीयत से आप झूठ बोल सकते हैं और यहाँ इजाज़त है। और ये क्या है कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ झूठ बोल सकता है। झूठ मतलब यह है कि हकीकत के खिलाफ ना जाए, उसको खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए कोई ऐसी बात जो खिलाफ वाक़ उसको बोल सकता है, झूठ बोल सकता है। मतलब झूठ बोल करके उसको धोखे में ना डाल दे, बल्कि झूठ बोल करके उसे खुश कर दे, ताकि प्यार मोहब्बत में जो है बढ़ोतरी होती रहे और ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो खुशगवार गुजरे। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई कहीं गए किसी मार्केट में और आपने कोई कपड़ा वपड़ा ख़रीदा जो आपको अच्छा लग गया और आप एज ए गिफ्ट अपनी मोहतरमा के पास ले गए और आपने जा कर के वहाँ, ख़ास तौर से औरतों की आदत होती है कि जब कोई शौहर उनका सामान ले जाता है उनके लिए, तो वो सामान के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, वो पूछते हैं कि अच्छा रेट कितना इसका है। अब अगर वो बेचारा कहीं से खोज खाज करके वो सस्ता लेकर के आ गया है, मिसाल के तौर पे 1000-2000 का सामान लेकर के आया, लेकिन दिखता है कि 5000 का है वो, मतलब जो औरतों की मार्केटिंग होती है, क्योंकि औरतों से जो दुकानदार लोग होते हैं पैसे ज़्यादा ले लेते हैं ना, पता है उनको कि निकाल करके चली जाएंगी, लेकिन कुछ औरतें बार्गेनिंग ज़्यादा कर लिया करती हैं, तो वहाँ वो फंस जाते हैं दुकानदार लोग। बहरहाल अगर आप कोई सौदा लेकर के आए हैं, कोई सामान लेकर के आए हैं, कोई गिफ्ट लेकर के आए हैं, कोई कपड़ा लेकर के आए हैं, कोई घड़ी लेकर के आए हैं, कोई जव्वा लेकर के आए हैं, कुछ भी गिफ्ट आप लेकर के आए हैं, कि मोहतरमा ने पूछ लिया कि कितने का है, तो आप रेट थोड़ा ज़्यादा बताएं कि वो खुश हो जाएं। इसके लिए अलाउड है कि आप कर लें,
لیکن جھوٹ بول کر اس کو دھوکے میں ڈالنا یہ غلط بات ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، محبت زیادہ کرنے کے لیے ایسا معمولی جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ، ان تینوں کے علاوہ کوئی پرمیشن نہیں ہے شریعت کے اندر کہ آپ جھوٹ بولیں. تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم تمام لوگوں کو خود جھوٹ سے بچنا چاہیے. اپنے ارد گرد اپنے لوگ جو ہوتے ہیں، اپنے اہل و عیال جو ہیں، جہاں ہم جس سماج اور معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے بیچ میں ہم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتلانا چاہیے کہ جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے. اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچیں اور لوگوں کو بچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنے والا بنائے، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے اور ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.